बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, AR स्टूडियो की ट्रांसमिशन प्रोग्राम एहसास रमज़ान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां मज़हर खान। इखलास है, ईसार है, एहसास है रमज़ान, एहसास है, एहसास है, एहसास। रमज़ान शरीफ की बरकत के हवाला से, रमज़ान शरीफ के रोज़ों के हवाला से एक हदीस मुबारका मैं कोट करता चलूं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान पाक के रोज़े रखे, उसके गुज़श्ता गुनाह माफ़ कर दिए गए। अब यहाँ गुनाह अक़वाल व अफ़आल से जो सरज़द हुए वो मुआफ़ किए जाते हैं, ना कि आप किसी का हक खा जाएं, किसी के साथ हक तलफी करें, वो मुआफ़ नहीं होती जब तक आप उससे मुआफ़ी ना मांगे। हकूकुल इबाद आपके कभी माफ़ नहीं होते जब तक आप उनके हकूक अदा नहीं करते। बाकी एक और बात मैं आपके गोश गुजार करता चलूं कि रमज़ान शरीफ के रोज़ों की कबूलियत के हवाला से सदका फितर लाज़िम मलज़ूम है, और ये सदका उसको लगता है जो गरीब हो, साहिबे सरवत को नहीं लगता। और सदका में जो कम दरमियाना तबका के जो लोग हैं, जो जिनके मामलात दरमियाना हैं, उनके लिए 125 रुपए है। और इसके अलावा जो उमरा हजरात हैं, उनके लिए 1600 के लगभग सदका फितर रखा गया है। लिहाजा अपने अकरबा, अपने मोहल्लेदार, हमसायों का ख्याल रखें ताकि वो आपके साथ आपकी ईद की खुशियों में आपके साथ साथ हों। इखलास है, ईसार है, एहसास है रमज़ान, एहसास है, एहसास है, एहसास। प्रोग्राम एहसास रमज़ान में हमारी टीम का हिस्सा बने हैं इंतहाई हर दिल अजीज शख्सियत, इज्जतों के अमीन, मजहबी सकालत जनाब हाफिज मोहम्मद सनाउल्लाह ताहिर साहब। हम उनको समीम कल्ब से खुश आमदीद कहते हैं। हुजूर माह रमज़ान में एहसास रमज़ान के आखिरी उन्वान से अलविदाए माह रमज़ान के हवाला से आप क्या इरशाद फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मियां मज़हर गोल्डवी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको मुबारकबाद भी देता हूं कि आपने एक अच्छा स्टेप लिया, आपने आगाज़ किया। अल्लाह ताला आपको इसमें बरकत दे। गुजारिश ये है कि आपने रमज़ान मुबारक के अलविदाई कलिमात के बारे में कहा है। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के एक कॉल से करना चाहता हूँ। उनसे किसी ने पूछा था कि ज़माने कितने हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अहले ज़बान सारे जानते हैं कि ज़माने 3 ही होते हैं। ज़माना हाल है, या तो हम मौजूदा ज़माने में कोई काम कर रहे होते हैं, या माजी में कर चुके होते हैं, या मुस्तकबिल में करने वाले होते हैं। तो 3 ही ज़माने हैं, माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी से जब किसी ने पूछा तो उन्होंने फरमाया कि लुगत वाले तो कहते हैं कि ज़माने 3 हैं, मगर सूफिया कहते हैं ज़माना सिर्फ एक है। उन्होंने कहा कि माजी अहले लुगत के नज़दीक वो है जो गुजर चुका, और सूफिया के नज़दीक जो गुजर गया वो ज़ाया हो गया, अब वो वापस नहीं आ सकता। मैंने उसमें कुछ कमा लिया तो मैं फ़ायदे में रह गया, मैंने उसे ज़ाया कर दिया तो मैं नुकसान में रह गया। तो माजी मेरे इख्तियार में नहीं है। दूसरा है आने वाला ज़माना, मुस्तकबिल। मुस्तकबिल भी आने वाले का मुझे यकीन नहीं है कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो मैं सांस ले रहा हूँ इसका तो मुझे पता है कि मैं सांस ले रहा हूँ। जिस ज़माने में मैं बात कर रहा हूँ उसका तो मुझे पता है कि ये मेरे इख्तियार में है। आने वाला वो मेरे इख्तियार में नहीं है। वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा ये खुदा ताला के इख्तियार में है। तो वो भी मेरे इख्तियार में नहीं, वो भी मेरे लिए अभी लायानी है। मौजूदा ज़माना जिसमें मैं बात कर रहा हूँ
یہ میرے اختیار میں ہے. اس کو میں ضائع کر لوں تو بھی میرا اختیار ہے, اس سے میں فائدہ اٹھا لوں تو بھی میرا اختیار ہے. تو رمضان المبارک کی جو ساتیں گزر گئیں سو گزر گئیں. جنہوں نے اس میں فائدہ اٹھا لیا انہوں نے فائدہ اٹھا لیا, جنہوں نے اس کو عام انداز میں لیا, عام روزمرہ حالات کے مطابق لیا, دوسرے مہینوں کی طرح لیا, اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا, اس کی رحمتوں کو نہیں سمجھا, اس کی برکتوں کو نہیں سمجھا, انہوں نے ضائع کیا, وہ نقصان میں رہے. تو جو اچھے گزار چکے ان کے لیے مبارک ہے, ان کے لیے سعادت کی بات ہے. جنہوں نے اس کو ضائع کیا انہوں نے ظاہر ہے اس کو ضائع کر لیا, اور ان کے لیے یہ بدقسمتی کی بات ہے. تو رمضان المبارک بنیادی طور پر جو آج کا دن ہے, آج 28واں روزہ ہے, یہ آج کا دن ہمیں خود احتسابی کی طرف ہمارا خیال جانا چاہیے کہ ہم نے اس مہینے کو کس طرح گزارا ہے. اب مظہر صاحب, دو طرح کی بدقسمتیاں ہوتی ہیں. ایک بدقسمتی یہ ہے کہ انسان کو موقع ملے اور وہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکے. مثلا یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ شخص بدقسمت ہے, بدبخت ہے, دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی سے محروم ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکے, اپنے لیے جنت حاصل نہ کر سکے اور اپنا نام دوزخیوں میں سے نہ نکلوا سکے. فرمایا وہ بندہ بدبخت ہے. ایک بدبختی یہ ہے کہ انسان عبادت کر کے, ریاضت کر کے اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا. ایک اس کے ساتھ ہی ملی ہوئی دوسری بدقسمتی بھی ہے, وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہم عبادت کرتے ہیں, ریاضت کرتے ہیں, مگر شیطان کی طرف سے ہمارے دل میں ریاکاری کا خیال آ جاتا ہے, دکھاوا آ جاتا ہے, عبادت کا تکبر آ جاتا ہے. عبادت کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو دوسروں سے برتر, افضل, اعلیٰ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ جو ہے یہ پہلے سے زیادہ خطرناک عمل ہے. یعنی ایک بدقسمتی تو یہ ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی, مجھے پتہ ہے اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ میرے ذمے ہے, مجھے جب موقع ملے گا مجھے اس کو لوٹانا ہے, مجھے اس کو دہرانا ہے, میں نہیں پڑھوں گا تو میرے ذمے واجب الادا ہے, یعنی مجھے علم ہے. مگر نماز پڑھ لی اور ریاکاری کے لیے پڑھی, نماز پڑھ لی اور دکھاوے کے لیے پڑھی. اب یہ ایسی بدقسمتی ہے جس کا مجھے اندازہ نہیں ہے. پہلے گناہ پر مجھے توبہ کی توفیق مل سکتی ہے کیونکہ مجھے احساس ہوتا ہے, اور دوسرا گناہ جو میں نے عبادت بھی کی مگر بدقسمتی سے وہ ضائع کر لی دکھاوا, ریاکاری کی بنیاد پر, تو وہ ایسی بدقسمتی ہے کہ جس کا مجھے شاید توبہ کا بھی موقع نہ ملے اور خیال ہی نہ آئے. تو اس لیے جنہوں نے اس مہینے میں عبادت کی ہے اللہ رب العزت انہیں ریاکاری سے بچائے, ہماری عبادتوں کو بھی. اور جنہوں نے عبادت نہیں کی, جن کو موقع نہیں ملا, تو رمضان المبارک کا مہینہ گیا ہے, خدا معلوم اگلے سال کس کو نصیب ہوگا نہیں ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک موقع تو ضائع ہو گیا, لیکن ابھی ایک مہینہ گزرا ہے, توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا, وہ ابھی کھلا ہے, وہ ہر لمحے کھلا ہے, وہ ہر دن کھلا ہے, وہ ہر ساتھ کھلا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ دن میں 1000 مرتبہ توبہ کرے, استغفار کرے, پھر گناہ کر بیٹھے, پھر توبہ کرے, اللہ پاک پھر بھی اس کو خالی نہیں لوٹاتا, وہ پھر بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ کا یوں انتظار کرتا ہے, اتنی شدت سے انتظار کرتا ہے جیسے کوئی بندہ جنگل میں جا رہا ہو, اس کے پاس اس کی سواری ہو, وہ رکے آرام کرنے کے لیے اور اس کی سواری گم ہو جائے, اور پھر وہ ڈھونڈتا پھرے, تلاش کرتا پھرے, اس کو نہ ملے, اور پھر اچانک اس کو اپنی سواری نظر آئے, تو جتنی شدت سے, جتنے جذبات سے وہ سواری کو لیتا ہے, اس کا انتظار کرتا ہے, اس کو استعمال کرتا ہے, فرمایا اللہ رب العزت اتنی ہی شدت سے اسی طرح اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب میرے پاس لوٹ کر آئے اور میں اس کی توبہ قبول کروں. تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا, ایک مہینہ گیا ہے, وقت ضائع ہو گیا, کوئی بات نہیں, خدا تعالیٰ نے مہلت دی ہے, اس نے موقع دیا ہے, دوبارہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ایک تو مظہر صاحب یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ مہینہ جن لوگوں نے عبادت و ریاضت نہیں کی, اور ہم جیسے جنہوں نے ٹوٹی پھوٹی عبادت کر بھی لی, اللہ پاک ہمیں ریاکاری سے بچائے. دوسری افسوس کی بات یہ ہے کہ کل ایک بہت بڑا حادثہ جو کراچی میں PIA کے طیارے کا ہوا, ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے, ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اب دیکھیں اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی اور موت یہ کتنا نازک سا دھاگا ہے, کتنا نازک سی درمیان میں آڑ ہے جو ذرا سی 1 سیکنڈ کی, یعنی وہ طیارہ ایئرپورٹ سے بالکل 1 منٹ چند سیکنڈ کی دوری پر ہے, سامنے منزل ہے, مگر کیا معلوم کہ منزل سے بہت دور چلے جانا ہے. جس کو وہ منزل سمجھ بیٹھے تھے وہ تو ایک رستے میں رکنے کے لیے ذرا سی سراب ہی نہیں تھی,
وہ تو منزل تو آگے ہے. تو ہمارا سفر تو روز ازل سے شروع ہوا ہے اور نہ جانے کہاں تک ہے. یہ جو ہمیں زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، جو ہمیں ملی ہے، یہ تو ایک معمولی سی ہم رکے ہیں، عارضی ٹھکانہ ہے. یہ تو وہ ہے نا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ تو آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں ایک موقع ملا ہے. اصل میں یہ ہے کہ جب ہم آخرت اور دنیا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ کنسیپٹ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ بنیادی طور پر جو دنیا ہمیں ملی ہے یہ اس لیے ملی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ نے چھانٹی کرنی ہے وہ آخرت کے دن. جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، دو نئی دنیایں بسائی جائیں گی، ایک راحت والی سکون والی دنیا ہوگی اور ایک عذاب والی درد والی، جہاں روتے بلکتے لوگ ہیں، جہاں آگ ہے، جہاں زخمی ہیں، جہاں پیپ ہے، جہاں ہر طرف چیخ و پکار ہے. تو بنیادی طور پر یہ فیصلہ کرنا ہے اللہ رب العزت نے اس زندگی کی بنیاد پر کہ ان دو میں سے ہمارا ٹھکانہ کون سا ہے. وہ جس طرح کوئی باہر جانے لگتا ہے کسی یورپی ملک میں یا کسی، ایک مثال کے طور پر میں سمجھا رہا ہوں، تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں تھانے سے کریکٹر سرٹیفکیٹ بنتا ہے. اب کریکٹر سرٹیفکیٹ میں کیا لکھا جاتا ہے کہ اس بندے نے کبھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، یہ اپنے قوانین کو فالو کرتا ہے، ملکی قوانین کو، تو اس بنیاد پر اس کو آپ اپنے ملک میں آنے دیں، اچھا شہری ہونے کے ناطے آپ اپنے ملک میں آنے دیں. یہی قیامت کے دن اللہ رب العزت نے فیصلہ، وہ ہمارا جو نامہ اعمال ہے نا، وہ ہمارا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، اسی سے فیصلہ ہونا ہے کہ ہم کس دنیا کے مستحق ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ جو مہینے آتے ہیں، یہ جو دن آتے ہیں برکتوں والے، رحمتوں والے، سعادتوں والے، مغفرت والے، یہ بنیادی طور پر اللہ رب العزت ہمیں موقع دیتے ہیں کہ پچھلا موقع تم نے ضائع کر دیا تھا، اس سے فائدہ اٹھا لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، اس سے فائدہ اٹھا لو. جب تک آخری سانس نہیں آتی تب تک وہ ہمیں مہلت ملتی رہتی ہے، اور جب اس مہلت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہی ہم نے آگے لے کے جانا ہے. رشتہ دار، مال، دولت، استراحت، لباس، خوراک، سب کچھ یہیں رہ گئے، پھر ہم نے اپنے نامہ اعمال آگے لے کے جانے. تو یہ آخری دن یا یہ جو اختتامی لمحات ہیں رمضان المبارک کے، یہ بنیادی طور پر ہمیں توجہ دلاتے ہیں کہ ہمیں خود احتسابی کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں جو مجھے موقع ملا، آج کے دن میں جو مجھے موقع ملا، آج کی سحری میں، آج کی افطاری میں، آج کی تراویح میں، آج کی رات میں جو مجھے موقع ملا، میں نے اس کو کس طرح سے استعمال کیا اور اس سے کیسے میں نے فائدہ اٹھایا. اخلاص ہے، ایثار ہے، احساس ہے رمضان، احساس ہے، احساس ہے، احساس